अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिही वअस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। आखिरी सफ़र जनाजा ट्रेनिंग प्रोग्राम के हम उस मरहले पर पहुँचे हैं जिसमें हम अब देखने वाले हैं कि जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनें, बहुत से लोग जनाजे की नमाज पढ़ने का तरीक़ा और उसके ताल्लुक़ से रहनुमाई नहीं जानते हैं और ना जानने की वजह से बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। हम इस एपिसोड में जनाजे की नमाज के ताल्लुक से जो भी देखेंगे वो 5 सवालों के जवाब में होगा। नंबर 1, क्यों पढ़े जनाजे की नमाज। नंबर 2, किसकी पढ़े जनाजे की नमाज। नंबर 3, कब पढ़ें। नंबर 4, कहाँ पढ़ें। और नंबर 5, कैसे पढ़ें। ये 5 सवालों का जवाब इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में आएगा। सबसे पहले क्यों पढ़े, तो हम देखते हैं हदीस है सही बुखारी में किताबुल जनाइज़ में। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहीदल जनाज़ता हत्ता युसल्ला अलैहा कान लहू क़ीरात। जो जनाजे में हाजिर रहे यहाँ तक का कि जनाजे की नमाज पढ़ ले, उसे एक क़ीरात पहाड़ के बराबर नेकी मिलेगी। क़ीरात यानी एक बहुत बड़े पहाड़ के बराबर नेकी मिलेगी। और फिर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन शहीदा हत्ता तुदफना कान लहू क़ीरातान। और जो जनाजे में हाजिर रहे यहाँ तक कि दफन किया जाए, उसे 2 पहाड़ों के बराबर नेकी मिलेगी। तो हम देखते हैं कि ये देखने के लिए तो छोटा सा अमल है, कुछ मिनट में हो जाता है, लेकिन एक पहाड़ के बराबर नेकी जनाजे की नमाज में हाजिर रहने से हमें मिलती है। इसमें क्यों, क्या वजह है? इसमें बहुत सारी वजहें हैं। पहली बात, हमारे लिए एक इबरत है कि हम भी मरने वाले हैं, और दूसरी चीज़, मरने वाले के लिए एक दुआ करने का मौका है। सुनन अबू दाऊद की किताबुल जनाइज़ में हसन सनद से एक हदीस मिलती है जिसमें आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यमूतु फयुसल्ली अलैहि सलासतु सुफुफि मिनल मुस्लिमीन इल्ला औजबा। जब भी कोई मुसलमान का इंतकाल होता है और उसके लिए मुसलमानों की 3 सफ़े जनाजे की नमाज पढ़े, तो फिर उनकी दुआ यकीनन कबूल होती है उसके लिए। इब्न माजा में सही सनद से हदीस है, मा मिन अरबईन मिन मोमिनिन यस्तगफिरून लिमोमिनिन इल्ला शफ़ाहुमुल्लाहु फीह। जब भी 40 मोमिन एक मोमिन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं तो उनकी सिफारिश उसके लिए यकीनन कबूल होती है। सही मुस्लिम किताबुस सलाह में एक हदीस है जिसमें इसकी बहुत अहम डिटेल मिलती है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन रजुलिन मुस्लिमिन यमूतु फ़यक़ूमु अला जनाज़तिही अर्बऊन रजुलन ला युश्रिकून बिल्लाहि शै इल्ला शफ़ाहुमुल्लाहु। जब भी किसी मुस्लिम शख्स का इंतकाल हो और उसकी जनाजे की नमाज 40 लोग पढ़ें, ऐसे लोग ला युश्रिकून बिल्लाहि शै, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, तो उनकी दुआ इसके लिए, उनकी सिफारिश इसके लिए यकीनन कबूल की जाती है। यहाँ पे एक अहम सवाल है कि ऐसे 40 लोग किसी के जनाजे में कहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि आम तौर पर तो ये होता है कि जो लोग एक शख्स को जानते हैं, मिलते हैं, वही तो लोग आते हैं जनाजे की नमाज में। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट इशारा यहाँ मिलता है कि आपके और मेरे लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों से कम मिलना रखें जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं, जो नेक लोग होते हैं, सालिहीन होते हैं, ईमान वाले होते हैं, तक़वे वाले होते हैं, तवक्कुल वाले होते हैं, ताकि वो लोग हो सकता है हमारे जनाजे की नमाज में शरीक होंगे और वो 40 लोग हमारे लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनकी दुआ को हमारे लिए कबूल करें। सही मुस्लिम में एक और हदीस है जिसमें ये अल्फाज हमें मिलते हैं, मा मिन मय्यितिन युसल्ली अलैहि उम्मतुम मिनल मुस्लिमीना यबलुगूना मिअतन कुल्लुहुम यशफऊना लहू इल्ला शुफ़िउ फीह। जब भी किसी शख्स का इंतकाल होता है, उसके लिए मुसलमानों का एक गिरोह जो 100 लोगों तक पहुंचे, वो उसके लिए जनाजे की नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं। कुल्लुहुम यशफऊना लहू, और वो लोग उसके लिए सिफारिश करते हैं, दुआ करते हैं, इल्ला शुफ़िउ फीह, उनकी दुआ, उनकी सिफारिश उसके लिए कबूल की जाती है। तो यहाँ एक और बात मिलती है कि वो 40 लोग बस आए, या 100 लोग इस हदीस में जो आते हैं वो 100 लोग बस आएँ और कुछ दिल से दुआ नहीं की उन्होंने, तो फिर वो बात नहीं होगी। यहाँ पर दिल से दुआ करने के ताल्लुक से शुफ़िउ फीह, उसके लिए सिफारिश करने की बात, उसके लिए दुआ करने की बात हमें मिल रही है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, हम सबको ये बात पर ध्यान देना चाहिए, एक दिन हमारा भी इंतकाल होने वाला है, हमें भी ज़रूरत होगी, और हमें आज अपने भाइयों और बहनों के लिए ये चीज़ करनी चाहिए कि हम जनाजे की नमाज में शरीक हों, उनके लिए दुआ करें। हो सकता है हमारी दुआ के ज़रिए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे और कल हमारे लिए भी ये खैर का ज़रिया बने और हमें पहाड़ के बराबर नेकी भी मिलेगी। तो पहले सवाल का जवाब हो चुका है, क्यों जनाजे की नमाज पढ़ें। अब आते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ
کس کی جنازے کی نماز پڑھیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اور جنازے کی نماز پڑھنا ہم دیکھتے ہیں کہ فرض ایک کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ مسلمان بھی کر رہے ہیں تو سب کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کے سب ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر کچھ خاص قسم کے لوگوں کے لیے جنازے کی نماز خود نہیں پڑھی، تو یہ بھی ہمیں ایک عبرت کے طور پر ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا جنازہ لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس نے خودکشی کیا تھا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسہ بمشاقص فلم یصلی علیہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا، جنازہ لایا گیا جس نے اپنے آپ کو مارا تھا ایک تیر سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ سنن نسائی کی حدیث میں واضح الفاظ ہے، اما انا فلا اصلی علیہ، جہاں تک میرا سوال ہے میں اس کے لیے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ علماء نے بتایا کہ مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان ضرور پڑھ لیں گے اس کے لیے جنازے کی نماز، لیکن جو نیک صالحین ہیں، علم والے لوگ ہیں، وہ لوگ اس کی جنازے کی نماز میں نہیں شریک ہوں گے۔ ایک عبرت اور نصیحت کے طور پر لوگوں کے لیے ایک عبرت کی بات کہ بہت سارے اچھے لوگ اس کی جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہیں، وہ محروم ہوا ان کی دعاؤں سے۔ ابو داؤد میں صحیح سند سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، زید بن خالد الجہینی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر ایک شخص کو لایا گیا، اس کے جنازے کو لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صلو علی صاحبکم، تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ ہی پڑھو، خود نہیں پڑھائی۔ تو لوگوں کے چہرے جیسے کہ بدلنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صاحبکم غل فی سبیل اللہ، تمہارے یہ ساتھی نے اللہ کے راستے میں خیانت کی ہے، چوری کی ہے۔ اور جب لوگوں نے ڈھونڈا تو پایا کہ اس کے پاس مال غنیمت کی کوئی چیز، بہت چھوٹی سی چیز تھی، ایک روایت میں آتا ہے چادر اور ایک روایت میں آتا ہے کچھ اور چیز، جس کی ویلیو 2 درہم کی بھی نہیں تھی، اس نے اس چیز کو چرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز خود نہیں پڑھی، عبرت کے طور پر، نصیحت کے طور پر۔ سوچئے کتنی بڑی چیز ہے، آج بہت سے لوگ خیانتیں کرتے ہیں، انہیں اس چیز کا ڈر ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک تیسری مثال قرضے کے متعلق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی میت لائی جاتی تو پوچھتے، حل علیہ دین، کیا اس پہ کوئی قرضہ باقی ہے؟ اور جب بتایا جاتا انہیں کہ ہاں باقی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، حل ترک شیء، کیا اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے جس سے وہ قرضہ ادا ہو سکے؟ اور اگر انہیں بتایا جاتا کہ نہیں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اور قرضہ ادا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صلو علی صاحبکم، تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ ہی پڑھاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج قرضے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، لیتے جاتے ہیں اور اس بارے میں عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آگے کے دور میں جب بیت المال میں وسعت آئی، بیت المال میں کچھ پیسے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کی تو خود کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔ فمن توفی من المؤمنین فترک دینا فعلی قضاؤہ، تو مومنوں میں سے کوئی شخص اگر مر جائے اس حال میں کہ اس پہ قرضہ باقی ہے تو میں اس کا قرضہ ادا کروں گا۔ ومن ترک مالا فلورثتہ، اور جو مال چھوڑے تو وہ مال اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ کوئی شخص کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ اس نے گناہ کی زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے کے وقت میں اس نے سنسیئر توبہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے واقعات آئے جہاں پہ لوگوں نے خود آ کر اقرار کیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور سنسیئر توبہ کے ساتھ پھر ان پر اسلامک سزا بھی نافذ کی گئی، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ کو پتہ ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرا وصلی علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خیر کہا اور ان کی جنازے کی نماز پڑھی، حالانکہ اس شخص نے ایک ایسا کام کیا تھا جس کے لیے اسلامی سزا نافذ کی گئی، پھر بھی کیونکہ توبہ پکی تھی اور توبہ کا معاملہ تھا اور جو ظاہر تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھی۔ ایک پانچواں کیس ہے ایک فیٹس کا، جو ماں کے کوکھ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اگر پیدائش سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا کیا معاملہ ہے، میں پچھلے ایپیسوڈز میں بتا چکا ہوں، بس ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کو یہ بات یاد رہے۔ وہ یہ کہ اگر 4 مہینے سے کم ہے تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، 4 مہینے سے اوپر ہے تو ابو داؤد میں صحیح سند سے ملتی ہے کہ سخت جو مس کیریڈ فیٹس ہے اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ بچوں کی نماز کے تعلق سے یہ بات آ چکی ہے، اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبی من سبیان الانصار فصلی علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے بچوں میں سے ایک بچہ لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بیٹے ابراہیم کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی اس حدیث میں آتا ہے جو حسن سند سے ہمیں ملتی ہے، مات ابراہیم ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن 18 شہرا، ابراہیم ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہ 18 مہینے کے بچے تھے،
اور فلم یصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، اس سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی جنازے کی نماز پڑھنا فرض اور لازم نہیں ہے، لیکن بہتر ضرور ہے۔ اس وقت پہ حالات ہو گئے تھے، سورج گرہن ہو گیا تھا، لوگ الگ باتیں کہنا شروع کر دیے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ضروری تھا۔ ان حالات میں یہ موقع نہیں ہو پایا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے علماء نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے۔ اور ایک آخری مسئلہ ہم دیکھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، وہ ہے شہید کا مسئلہ، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امر بدفنہم بدمائہم ولم یصلی علیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں اپنے خون کے ساتھ میں، اپنے زخموں کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ان کے کپڑوں کے اوپر ہی انہیں کفن پہنایا جائے گا، ولم یصلی علیہم، لیکن ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، اور کسی کی پڑھی بھی گئی، جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کی پڑھی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دو سوالوں کا جواب ہو چکا ہے، جنازے کی نماز کیوں پڑھیں اور جنازے کی نماز کس کی پڑھیں۔ تیسرا سوال، جنازے کی نماز کب پڑھیں۔ صحیح مسلم میں مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، 3 ساعات، 3 ایسے وقت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، صحابی رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے تھے ان 3 وقتوں پر، ان نصلی فیہن، کہ ہم ان 3 وقتوں پر نماز پڑھیں، اور ان نقبر فیہن موتانا، یا وہ 3 وقتوں پر ہم اپنے مردوں کو دفن کریں۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے یہاں تک آ کے اوپر نہ آ جائے، جب سورج زوال پر ہو یہاں تک آ کے زوال سے ڈھل نہ جائے، اور جب سورج غروب یعنی سن سیٹ ہونا شروع ہو جائے یہاں تک آ کے پوری طرح سے ڈوب نہ جائے۔ یہ 3 وقتوں پر نماز پڑھنا ہی منع ہے، تو جنازے کی نماز بھی ان 3 وقتوں پر پڑھنا منع ہے۔ لیکن 2 اور وقت ہے جو 2 وقتوں پر عام نفل نمازیں پڑھنا منع ہے، جو ہے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک، اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک۔ لیکن یہ جو 2 وقت ہے، ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 وقت ہے یہ تھوڑے بڑے وقت ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد طلوع ہونے تک، عصر کی نماز کے بعد غروب ہونے تک، یہ بڑے وقتوں پر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں عین جب سورج طلوع ہو رہا ہے وہ وقت پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، زوال پر ہے وہ وقت پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور تیسری بات ہے جب سورج غروب ہو رہا ہے وہ وقت پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ وقت پر ایک اور چیز منع ہے جو غور کریے، جس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، میت کو اس وقت پر، یہ 3 وقتوں پر دفن کرنا بھی منع ہے، جیسے کہ ہم آگے اور تفصیلات کے ساتھ دیکھیں گے۔ ہم نے 3 سوالوں کے جواب دیکھ لیے، جنازے کی نماز کیوں پڑھیں، اس میں کیا فائدے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں، جنازے کی نماز کس کی پڑھیں ہم دیکھ چکے ہیں، جنازے کی نماز کب پڑھیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جنازے کی نماز کہاں پڑھی جائے۔ سب سے پہلا چوائس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نارمل عمل تھا وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی نام کی جگہ، جو مصلی تھا مسجد کے باہر کی ایک جگہ تھی جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی تھی، جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی، جہاں پہ کچھ اسلامک سزا بھی نافذ کی جاتی تھی، تو وہ مصلی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ جیسے کہ نجاشی کے تعلق سے جو حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خرج الی المصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مصلی کی طرف اور وہاں جنازے کی نماز پڑھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی تھی، حالانکہ پریفرڈ یہ ہے کہ مصلی یعنی مسجد کے باہر کی کوئی ایریا ہو، یا ہم دیکھتے ہیں جیسے بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں اس کے اندر باہر کا کوئی علاقہ ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ بہتر ہے، وہ اور زیادہ قریب ہے۔ لیکن بحسب ضرورت، ایز پر نیڈ اینڈ نیسیسٹی، مسجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کئی بار چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، باہر کا ایسا کوئی علاقہ نہیں ہوتا ہے، تو جو اویلیبل جگہ ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس تعلق سے بھی حدیث ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 2 یا 3 بار کا ایسا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر بھی جنازے کی نماز پڑھی۔ ایک حدیث جو ہمیں صحیح مسلم کتاب الصلاح میں ملتی ہے، اس میں آتا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے حکم دیا تھا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ خود بھی جنازے کی نماز میں شریک ہو سکیں۔ اور اس وقت پر جب لوگوں نے اعتراض اٹھایا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا، ما اسرع ما نسی الناس، لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں، ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل ابن بیضاء الا فی المسجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہیل ابن بیضاء کی جنازے کی نماز مسجد میں ہی تو پڑھی تھی۔ موطا امام مالک میں ہمیں حدیث ملتی ہے، صلی علی عمر ابن الخطاب فی المسجد، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز مسجد میں ہی پڑھی گئی۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں حدیث ملتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جنازے کی نماز بھی مسجد میں پڑھی گئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں 2 جگہیں ہو سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ کوئی مصلی ایسی ایریا ہو تو وہاں پڑھیں، اور اگر نہیں تو مسجد میں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تیسری جگہ ہے، کیا قبروں کے درمیان میں جنازے کی نماز پڑھیں؟
تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر منع کیا گیا ہے۔ مسند الطیالسی میں ایک حدیث ہے جس کی تحقیق صحیح الجامع میں حدیث صحیح سند سے ہے، جس میں آتا ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی علی الجنائز بین القبور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جنازے کی نماز قبروں کے درمیان میں مت پڑھو۔ صحیح بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص، اور جیسا کہ ایک اور حدیث ہمیں ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا تھا رات کے وقت پر اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا تھا۔ تو جب صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور اس کی جنازے کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر جا کر انہوں نے اور صحابہ نے اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھی، جیسا کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں قام ہوا و اصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، ان کے صحابہ کھڑے ہوئے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ اب اس سے کیا بات ملتی ہے کہ اگر کسی نے کسی مجبوری کے تحت کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی قبر پر جا کر بھی قبلہ رخ ہو کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 سال پہلے کسی کا انتقال ہوا اور کوئی آج اس کی قبر پر جائے اور جا کے اس کی جنازے کی نماز پڑھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے اس مسئلے کو بتایا کہ ایسے وقت پر انتقال ہوا ہو جس وقت پر وہ جنازے کی نماز پڑھ سکتا تھا، مطلب موجود تھا۔ اب 100 سال پہلے تو آپ موجود نہیں تھے تو آپ کسی شخص کے لیے نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا تھا پڑھ سکتے تھے، مس ہو گیا، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، تو ایسے حالات میں قبر کے پاس بھی جا کر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایسی مجبوری والے حالات میں۔ ایک اور سچویشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے تھے، ان کے بیٹے عمیر کا انتقال ہوا تھا، اور اس کے اندر یہ ہوا تھا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جنازے کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑے تھے، ان کے پیچھے ابو طلحہ تھے، ان کے پیچھے بچے کی ماں ام سلیم رضی اللہ عنہا تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک اور مسئلہ ملتا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ اگر 2 لوگ ہی ہیں جنازے کی نماز میں، تو عام نمازوں میں 2 لوگ جب ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہوتا ہے، وہ دونوں لوگ بازو بازو میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کر رہے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ میں آ کر بائیں طرف کھڑے ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں ہی انہیں سیدھی جانب یعنی دائیں طرف لیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے عام نمازوں کا معاملہ، لیکن جنازے کی نماز کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے، جیسے کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پیچھے ابو طلحہ تھے، ان کے پیچھے ام سلیم رضی اللہ عنہا تھی۔ تو یہ مسئلہ بھی ہم نے سیکھا، اور گھر کے اندر جنازے کی نماز پڑھنے کی بھی یہ دلیل مل جاتی ہے، لیکن بہتر تو یقیناً یہی ہے کہ جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی جائے جہاں لوگ ہوں گے، یا ایسی جگہ پر پڑھی جائے جہاں عام عوام لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک اور حال میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازے کی نماز غائبانہ طور پر پڑھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی النجاشی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی کی جنازے کی نماز میں ان کا جنازہ نہیں موجود تھا۔ اس سے ہمیں دلیل ملتی ہے غائبانہ پڑھنے کی، یعنی کہ جس کے اندر میت موجود ہی نہیں ہے اور جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے لیے غائبانہ جنازے کی نماز نہیں پڑھی، جو دور کہیں انتقال ہوا تھا، دور کہیں شہید ہوئے تھے، ان کے لیے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، لیکن خصوصی طور پر نجاشی کے لیے پڑھائی۔ اس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ عام طور پر سب کے لیے نہیں، کوئی خصوصی کوئی شخص ہو، جیسے شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین نے فتویٰ دیا ہے رحمہم اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاص شخص ہے جن کی بڑی خدمات ہے، جس کا بڑا کام ہے، تو اس کے لیے کیا جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، نجاشی کی جنازے کی نماز شاید نہ پڑھی گئی ہو وہاں پر، اسی وجہ سے یہاں پڑھی، تو یعنی کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہے تو غائبانہ طور پر پڑھ سکتے ہیں، اللہ عالم۔ دوسرے علماء نے جواب دیا ہے کہ نہیں، اس بات کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ان کی جنازے کی نماز بالکل نہیں پڑھی گئی تھی، تو اگر کسی سچویشن کے اندر پڑھ بھی لے تو یہ حدیث تو ہمیں ملتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خاص تھا نجاشی کے لیے، لیکن اس کی بھی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ تو یہ الگ الگ باتیں ہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے دلیل آپ کے سامنے رکھ دی، اور علماء کا بعض اختلاف بھی اس بارے میں جو ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم آتے ہیں 5ویں سوال پر، اور وہ ہے جنازے کی نماز کیسے پڑھیں۔ میں آپ کو آسان طریقے سے بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے امام کھڑے کہاں ہوں گے؟ مسند احمد میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرد کا جنازہ لایا گیا، انہوں نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی، اور اس کے فقام عند راسہ، ان کے سر کے پاس، اس جنازے کے سر کے پاس وہ کھڑے ہوئے اور جنازے کی نماز پڑھائی۔ اور پھر ایک عورت کا جنازہ لایا گیا، فقام عند وسطہا، ایک حدیث میں آتا ہے، عند عجیزتہ، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اس کے درمیان کے حصے میں یعنی کھڑے ہوئے، عورت کے درمیان کے حصے میں اور مرد کے سر کے پاس کھڑے رہے۔ لوگوں نے ان سے آ کر پوچھا، یا ابا حمزہ،
ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی الجنازہ کصلاتک، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز اس طرح آپ کی طرح پڑھتے تھے جس طرح آپ میت کے مرد کے سر کے پاس اور عورت کے درمیان میں کھڑے ہوئے؟ تو انس بن مالک نے کہا قال نعم، کہا ہاں۔ اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو بہت کلیئر ہے، جس میں آتا ہے کہ میں نے جنازے کی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فقام علیہا وسطہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے، عورت کے درمیان میں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ منٹ پہ یاد نہیں آتا ہے کہ مرد کے سر کے پاس تھا کہ مڈل میں تھا، کہ عورت کے سر کے پاس تھا کہ مڈل میں تھا۔ تو اس بارے میں علماء نے ایک فارمولا بتایا یاد رکھنے کے لیے کہ سر کو عربک میں کیا بولتے ہیں؟ راس، راس، اور مردوں کو عربک میں کیا بولتے ہیں؟ مرد کو رجل۔ تو رجل را سے آتا ہے، راس بھی را سے آتا ہے، راس راس را را، یعنی کہ مردوں کے سر کے پاس، عورتوں کے مڈل میں، درمیان میں امام کھڑے ہوں گے۔ پیچھے والے مقتدی تو جیسے صفیں بنتی ہے ویسے کھڑے ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 3 صفوں کی خاص فضیلت ملتی ہے۔ یہ 3 صفوں کی جو فضیلت ہے اس کے تعلق سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز کے اندر عام طور پر اگر باہر پڑھی جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی میں پڑھتے تھے جو اوپن ایریا تھی، تو اس کے اندر ایک ایک صف مکمل ویسے نہیں کی جاتی جیسے عام نمازوں میں کی جاتی ہے۔ عام نمازوں میں اگر ایک صف مکمل نہیں ہوئی اور دوسری صف بنا دی جائے تو بری بات ہے کہ نہیں ہے، لیکن جنازے کی نماز میں ایک صف اگر مکمل نہیں بھی ہوئی تو دوسری تیسری بنا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ پیچھے چلے جائے 3 صفیں بنا لیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ مسجد کے لیے نہیں ہوگا۔ جب جنازے کی نماز مسجد میں پڑھی جائے گی تو مسجد کا نارمل قاعدہ ہے کہ صف مکمل ہو وہ اپلائی کیا جائے گا، لیکن باہر پڑھی جائے گی جو کھلی جگہ ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ صف مکمل کی جائے، ایسے ضروری نہیں ہے، بلکہ خاص بات یہ ہے کہ 3 صفوں کی جو خاص فضیلت ملتی ہے تو کر لیں۔ لیکن کچھ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آگے تک گنتے ہیں کہ بھئی 25 ہوئی ہے، 26 ہوئی، 31 ہوئی کہ 32 ہوئی، تو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 کے بعد میں کوئی خاص آڈ نمبر طاق عدد کی خاص فضیلت ہمیں ملتی نہیں ہے، تو اس کے اندر پابندی سے جا کر گننا 25 ہوئی 26 ہوئی وہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 3 ہو گئی الحمدللہ، اس کے آگے کی عدد کا کوئی معاملہ نہیں ہے، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 8 ہو، 10 ہو، 11 ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ، اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقہ جاریہ کے لیے اسپانسر کیا ہے۔ آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو اسپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888826 پر۔